बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी कौमी मंजरनामे से ही मुतल्लिक है, लेकिन सबसे आज हमारा अहम टॉपिक और हमारा एक ही मौजू है, वो है बैरूनी साजिश। आया वाकई रजीम चेंज के अंदर बैरूनी साजिश हुई या नहीं हुई? तो हम इस हवाले से कुछ चीज़ों का जो है वो तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कोई नतीजा अखज़ करते हैं। क्योंकि इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि कौम भी वाज़े तौर के ऊपर दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक वो है जो इमरान खान और उसके हवारी हैं, वो ये समझते हैं या वो ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जो है बयाने को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान नियाज़ी की जो हुकूमत है, इमरान खान की जो हुकूमत है, वो एक बैरूनी साजिश के तहत उसको हटाया गया। लेकिन हकीकत क्या वाकई यही है या हकीकत इससे मुख्तलिफ है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ख़बर देता चलूँ। अभी ही यानी कि आज ही ये चीज़ मुनकशिफ हुई, इंकशाफ हुआ, मंजर आम पे आई या कौमी मीडिया की जीनत बनी। और वो क्या है? वो ये कि ये मालूम हुआ है कि इमरान खान ने तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी से कबल, यानी कि जब उसके ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद आ चुकी, ठीक है, और उसको पता चला अभी वोटिंग नहीं हुई थी, उससे कुछ कबल, कुछ अरसा कबल, कुछ दिन कबल, कुछ दिन ही समझ लें, इमरान खान ने सदर आसिफ अली जरदारी से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं, उनसे रब्ता किया। और कैसे रब्ता किया? मलिक रियाज के तवस्सुत से रब्ता किया गया और मलिक रियाज के ज़रिए सदर आसिफ अली जरदारी को एक खसूसी पैगाम जो है वो पहुंचाया गया। और वो पैगाम ये था कि तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो इमरान खान को ना हटाया जाए, बल्कि आसिफ अली जरदारी की मिन्नत की गई, तरला कराया गया इमरान नियाज़ी की जानिब से वाया मलिक रियाज के आसिफ अली जरदारी जो हैं वो उनका साथ दें। अब आसिफ अली जरदारी ने यकसर इनकार किया मलिक रियाज को, या वो ज़राए या वो ज़रिया जो इमरान खान का मैसेंजर था या जो मैसेज लेके आया, उसको यकसर इनकार किया। और ज़रिया तो मलिक रियाज ही था या उसके ज़रिए मैसेज पहुंचवाया गया, जैसा कि खबर हुई। तो जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। ठीक, तो फिर यहाँ पे बैरूनी साजिश कहाँ पे? बात ये है, समझने की बात है। क्या आसिफ अली जरदारी बैरूनी ताकतों का आलाकार है? इमरान खान के यही कहना चाह रहा है? बिल्कुल नहीं। जरदारी साहब जो हैं वो तल वतनी हैं, वो अपनी धरती पे उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी और उनकी सियासी जो तरबियत है, जो उनका सियासी सफ़र है, वो भी शहीदों से शुरू हुआ और मज़ारों से शुरू हुआ। और वो शोधा जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस बल्कि आलमी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जिन्होंने लड़ते हुए इस मुल्क के बका के लिए, इस मुल्क के वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, यानी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद। ठीक, तो जरदारी साहब की तरबियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी से हुई। और जैसा कि जरदारी साहब ने कहा भी सही, अब उन पे यानी कि बहरहाल अब चीज़ें आप पे वाज़े होना शुरू हो जाएंगी। हम अब आते हैं इमरान खान की साजिश पे। ठीक है, 7 माह इस इमरान खान का पूरा जो साजिश का नरेटिव है ना, बैरूनी मुदाखलत का, वो वाइट हाउस से शुरू होता है और वाइट हाउस पे एलिगेशन लगाया जाता है। और ये चीज़ तो वैसे हकीकत है, जो हकीकत है, हकीकत ये है कि अमेरिका जो है वो हमेशा दुनिया के अंदर रजीम चेंज में मुलव्वस रहा। इवन कि पाकिस्तान अमेरिका का रजीम चेंज का विक्टिम है। और रजीम चेंज पाकिस्तान में आपके सामने कितनी दफ़ा हुआ, और ख़ासकर वो रजीम चेंज अमेरिकन स्पॉन्सर्ड रजीम चेंज थे या अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जो है वो कू जिन्हें हम कहते हैं, दो बड़े, और पीछे भी माजी में भी यही होता रहा, लेकिन ख़ासकर जो फ़ौजियों के कू हुए, जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई, वो तो अमेरिकन रजीम चेंज ही प्रैक्टिस थी। लेकिन इमरान नियाज़ी या इमरान खान की हुकूमत कैसे रजीम चेंज? ओ भाई, बात ये है
آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میرے 2018 کے کچھ آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں، اور آپ گوگل بھی کریں، آپ کو چیزیں بھی ملیں گی، یا 2018 کے اس منظر نامے میں، اس وقت میں، اس سینیریو میں واپس چلے جائیں جب حکومت سازی کی اٹیمپٹس ہو رہی تھی عمران خان کے لیے. خود اس اسٹیبلشمنٹ نے جو پہلے ڈائریکٹلی رجیم چینج کرتی تھی، ٹھیک ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے الیکشن چرایا گیا اور پورا عمران خان کا حکومت بنایا گیا. لیکن حکومت کیسے بنا؟ نمبر گیم پہ بنا تھا. یاد ہے آپ کو اس ٹائم بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اگر زرداری صاحب چاہیں، یہ بڑی بات ہے، یہ سننے کی بات ہے. آپ 2018 میں وہ اگست والا جو ٹینیور ہے، اگست میں انہوں نے حلف لیا تھا، تو مئی، جون، جولائی، اگست چلے جائیں، ٹھیک ہے، 2-3 مہینوں میں الیکشن ہوا، اور پھر آگے جس طریقے سے ہوا، اور الیکشن کے لیے خود زرداری صاحب کے اوپر جیلی بینک اکاؤنٹ کیس بنائے گئے، اور زرداری صاحب نے کہا بھی صحیح کہ یہ قبل اس وقت دھاندلی کی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. تو وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. تو پولیٹیکل انجینئرنگ چلی، اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ اور الیکشن چوری کے بعد عمران خان کو مسند اقتدار کے اوپر بٹھایا گیا. لیکن اس کے باوجود یہ کہانی چل رہی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ نمبر گیم تھی. دیکھیں، زرداری صاحب جو ہیں بڑے سیاستدان ہیں، اور بہت بڑے مدبر سیاستدان ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی سیاست کے اندر، اور ویسے بھی پاکستان کی تاریخ انہوں نے بنائی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں وہ واحد صدر ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے پورے 5 سال نہ صرف پورے کیے، بلکہ وہ جو ایک الیکٹڈ مینڈیٹ تھا عوام کا، اس کو بھی 5 سال پورے کرائے. اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، تو عمران نیازی جب دھرنا لے کے آیا تھا اور اس نواز شریف کی حکومت کو گرانا چاہ رہا تھا، تو اگرچہ اس کے جو بھی تھے، لیکن وہ جو ایک مینڈیٹ تھا، پیپل مینڈیٹ، یعنی جو اسمبلی کا مدت ہوتا ہے 5 سال کا، وہ انہوں نے پورا کرایا تھا. اور وہ جو کنٹریبیوشن تھی وہ زرداری صاحب کی تھی، وہ کریڈٹ زرداری صاحب کو ہی جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس رجیم چینج پہ، عمران خان کا رجیم چینج پہ. بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو یہ عمران خان کے بقول جو اس کا ایک جھوٹ اور فریب کے اوپر جو اس نے بیانیہ گھڑا ہے، اس بیانے کو آپ دیکھیں تو وہ بیانیہ اس پہ ہے کہ 7 مارچ کو ایک تھریٹ ملتا ہے، انیشیٹ ہوتا ہے وائٹ ہاؤس سے، واشنگٹن ڈی سی، وائٹ ہاؤس، اور وہ ساری جو ترتیب ہے. اسد مجید جو پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے وہاں پہ امریکہ کے اندر، اس کے ذریعے پہلے تو یہ تھا کہ امریکہ نے ڈائریکٹ تھریٹ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی، اسد مجید نے ایک وہ کیا آپ اسے کہتے ہو، لیٹر، ٹھیک ہے، میمو، واٹ ایور، ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کے اور بھی 2-4 نام ہیں. تو وہ ڈیکوڈنگ میں جو ایک کیبل آتی ہے کیپٹل کے اندر اور پورے ورلڈ کے اندر، جہاں جہاں پہ بھی ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بھی حالات، جو بھی ترتیب ہوتی ہے، وہ یہاں پہ بھیجتے ہیں. تو اس میں 7 مارچ کو وہ انیشیٹ ہوا. 7 مارچ 2022 کی بات کر رہا ہوں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان نے اسی دوران ہی، یا اس سے پہلے غالباً، اب میں وہ تاریخ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایگزیکٹ ڈیٹ کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے، اور نہ ہی پتہ چلا کہ عمران خان نے ملک ریاض کے ذریعے آصف علی زرداری سے کب رابطہ کیا. لیکن میرا جو ایک ماننا ہے کہ وہ شاید جب انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف ایک پبلک گیدرنگ کے اندر، یہ حال ہی میں طریق عدم اعتماد سبمٹ ہونے کے بعد، اور جب اسپیکر کی جانب سے اس کا شیڈول مطلب ہے نہیں جاری کیا جا رہا تھا، اس دوران کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں شیڈول جو جاری نہیں کیا گیا تھا اس دوران، یعنی کہ عمران خان نے تقریر کی تھی، یہ مارچ کی غالباً بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس مارچ کے دوران ہی عمران خان نے پبلک گیدرنگ کے اندر کہا تھا کہ آصف علی زرداری میری بندوق کے نشست پہ، اور بڑا تھریٹ کیا، اور سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، وہ سارا منظرنامہ، وہ ساری حقیقت بھی آپ کے سامنے. اس نے کتنے غلاظت والی زبان استعمال کی تھی. تو غالباً یہ زبان تب کی ہے جب اس نے آصف علی زرداری کی جانب سے انکار ہو چکا تھا، کیونکہ ملک ریاض کو آصف علی زرداری نے واضح طور کے اوپر انکار کیا، نہیں کہ سوری، ہمیں جو ہے وہ عمران نیازی سے مسئلہ نہیں ہے، عمران خان سے مسئلہ نہیں ہے، اس کی سوچ سے مسئلہ ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عمران خان کی سوچ یا اس کی فسطائیت، جو وہ جب اقتدار میں تھا تو اس نے کس طریقے سے فسطائی حربے استعمال کیے، میڈیا کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف، پولیٹیکل انجینئرنگ کا انتہا، اور کس طریقے سے خود آصف علی زرداری کو نیب کے ذریعے اریسٹ کرایا، اس کو جو ہے وہ ڈاکٹروں تک کی بھی جو ہے وہ سہولت نہیں دی گئی تھی. ان کو یہاں پہ اپارے والی سائڈ پہ ہمیں یہ جو ہے رکھا گیا تھا صدر آصف علی زرداری کو. اور آپ کے سامنے ہے
کہ کس طریقے سے ان کو ڈاکٹروں کی رسائی نہیں دی گئی، اور ایون کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اور ان کی بہن آصفہ کو یہ کہنا پڑا تھا کہ ہمارے والد صاحب کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جب آصف علی زرداری نے جب نیب کی ٹیم آئی انہیں گرفتار کرنے کے لیے اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے سلسلے میں اور وہ سارا کچھ، تو آصف علی زرداری نے خود جو ہے وہ اپنی حراست دی، ٹھیک ہے، اسیری میں چلے گئے، اور ویسے بھی وہ جیلوں سے نہیں ڈرتے، جیلیں انہوں نے بڑی دیکھی ہیں، اور بڑے بڑے جب ان کے وہ آپ کے سامنے ان کی ایک ہسٹری ہے 11.5-12 سال سے زائد کا عرصہ، تو ان کو جیل میں جب نیب تو وہ خود اپنے پاؤں پہ چل کے گئے تھے۔ بی بی آصفہ آپ کے سامنے ہے، بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ نے خود ان کو نیب کے حوالے کیا تھا، زرداری ہاؤس اسلام آباد ہے فیٹ میں سے، ٹھیک ہے، تو اپنے پاؤں پہ چل کے گئے تھے، واپس ہم نے دیکھا، اور پھر ایون کسی میڈیا میں بھی یہ خبریں چلائی گئی تھی کہ زرداری صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اور یہ جو پچھلا رمضان ہے، یاد ہوگا آپ کو 2019 والا غالباً شاید 2020 والا، کہ زرداری صاحب یہ خبریں چلی تھیں، یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور یہ وہ اور اس ٹائپ کا پراپیگنڈا بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان نے ان کو نیب کسٹڈی میں بھی مارنے کی کوشش کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں کہہ چکی ہیں، بیٹی کہہ چکی ہے، ٹھیک ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں اور بی بی آصفہ بھی کہہ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب ہم وہ بیرونی سازش پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زرداری صاحب نے تو انکار کیا، اور بات اس کا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی لنڈن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے جب بیرونی سازش اور عمران خان کے بیرونی نریٹو، یہ جو بنا رہا ہے بیرونی سازش والا نریٹو، اس سے متعلق جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کوئی عمران خان کے خلاف بیرونی سازش نہیں بھائی، عمران خان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے وہ جمہوری سازش ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کو جو ہے ایوان میں بیٹھے نمائندوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ پہلے ویسے عوام نے مسترد کیا، پھر ایوان نے بھی مسترد کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سازش یہ جمہوری سازش ہے، اور ہیچ دن یا یہ بلاول بھٹو ہاؤس سے یہ تیار کی گئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ 2019 میں غالباً آپ کو یاد ہوگا صدر آصف علی زرداری کی نیب سے گرفتاری سے قبل آصف علی زرداری نے ایک انٹرویو دیا تھا حامد میر کو، یاد ہے آپ کو؟ سب کو یاد ہے، تاریخ کی بات ہے۔ ابھی حامد میر نے دوبارہ بھی اب صدر زرداری کا جب انٹرویو کیا تو حامد میر نے اس کا بھی کلپ سنایا تھا، جو انٹرویو روک دیا گیا تھا، میڈیا پہ نہیں چلنے دیا گیا تھا۔ یہ تو عمران نیازی کی فستائیت ہے، آج کل کہتا ہے کہ میڈیا میرا بلیک آؤٹ کر رہا ہے۔ بھائی میڈیا کے ساتھ تو نے کیا کیا کچھ نہیں ہے نا، بات یہ ہے کیا نہیں کیا، اس کا گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی، جیسے کہ آج ایک ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں اس کو کہ بھی گردن دبوچنے کی کوشش کی گئی اس کے ایک اعلیٰ کار کی جانب سے، جو اس کا چیف سٹاف ہے شہباز گل کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ تو 2019 میں زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کپتان از نو مور، گو کپتان گو، اور مطلب کپتان اب ختم ہو گیا، یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈ تھے جو میں نے اس کلپ میں سنے، جس کو 2019 میں جو ہے وہ رکوا دیا گیا تھا، چلنے نہیں دیا گیا تھا، آن ایئر نہیں کرنے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ 2019 میں زرداری صاحب یہ پروگرام کر چکے تھے، زرداری صاحب مطلب پلان بنا چکے تھے کس طریقے سے عمران نیازی کو گھر بھیجنا ہے۔ اب جب 2019 میں پھر بھی آپ کو 2018 میں جب حکومت بنا، 2018 میں جب حکومت بنا تو یہ نمبر گیم پہ تھا، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب جب بھی چاہے نمبر گیم تبدیل کر کے جو اقتداری ٹولہ ہے، جو اقتداری رجیم ہے، اس کو ختم کر سکتے ہیں اور عوامی حکومت لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ زرداری صاحب کے بارے میں 2018 میں زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، جب اسپیکر اور ان کے عمران خان کے کاغذات نامزدگی یعنی کہ جو نامینیشن ہو رہی تھی اسپیکر کون ہوگا یہ کون ہوگا، تو اس ٹائم زرداری صاحب نے کہا نہیں یہ تبدیلی ہے نا، عوام کہا جاتا تھا عمران نیازی کو ایک موقع تو زرداری صاحب یہ چلو بھی موقع دے دو پتہ چل جائے گا، تو موقع اس کو ملا، اور بقول چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے اب یہ بھٹو کرتا ہے، اس کو 3.5 سال 4.5 سال بھٹو بننے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے کہا اس میں ایک دن بھی
یا ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو بھٹو ثابت نہیں کر سکا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اس کو موقع ملے، اور اقتدار جب آپ کو ایک دفعہ ہی ملتا ہے، اسی میں آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تاریخ بن رہی ہوتی ہے، اور آپ نے کیا کیا، ماسوے یہ کہ پاکستان کو 75 سال پیچھے دھکیل دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے، آج جو مہنگائی اور سارا ناکامی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ بیرونی سازش، یہ ویسے بھی بیرونی سازش سے متعلق آپ کے سامنے وہ بیانیہ پٹ چکا، اور یہی تو قومی سلامتی کمیٹی کا اب کا بار جو اجلاس ہوا، تو اس میں آپ نے بھی دیکھا کہ واقعی بیانیہ جو ہے وہ پٹ چکا ہے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گمراہ کرنے کے لیے، ماسوے اب جھوٹ بول رہا ہے، فریب ہے، فراڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے ذہنوں سے کھیل رہا ہے، اور پھر اس نے ایک ایسی قوم تیار کر رہا ہے، قوم یوتھ جسے کہا جاتا ہے، کہ جس میں اخلاقیات نہیں ہے، تہذیب و تمدن، روایات، ہماری سماجی جو کلچر ہیں، اور ان سب سے مطلب وہ نابلد ہو چکے ہیں ہماری روایات سے، ہماری تو بہرحال میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیرونی سازش نہیں تھی۔ دیکھیں، ایک ایسا وقت تھا جب اس کی مہنگائی، اس کی جو پالیسیز تھی، اس کے خلاف سارے لوگ، سارے مکاتب فکر، تمام شعبۂ زندگی کے لوگ سڑکوں پہ بھی تھے، احتجاج بھی کر رہے تھے، یا وہ سڑکوں پہ آنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو اپوزیشن ہے، یہ اپوزیشن جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ متحد نہیں ہے، اگر یہ متحد ہو تو عمران خان ٹاپل ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی صحیح، اپوزیشن نے اپنے طور پہ بڑی اٹیمپٹس بھی کی تھی، آپ کو یاد ہے، آپ سب کو یاد ہے، تو اٹیمپٹس کی تھی، لیکن اس کی ساری اٹیمپٹس جو ہیں وہ ناکام ہوئی، فیل ہوئی۔ اب وہ اٹیمپٹس کیوں فیل ہوتی رہی؟ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ دے رہی تھی، اب کیا ہوا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی، ساتھ نہیں دیا، نیوٹرل ہوئی، اور اس نے آئین کے تحت جو کچھ تھا اس کو یقینی بنایا۔ جمہوریت اسٹیبلشمنٹ واضح طور کے اوپر ڈی جی ایس پی آر نے کہا بھائی ملک کی بقا ہے تو جمہوریت میں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا۔ اس کو جو بساکیاں پرووائڈ کی گئی تھی، وہ بساکیاں انہوں نے جو ہے وہ مزید پرووائڈ کرنے سے انکار کیا، تو وہ بساکیاں جو ہے وہ چونکہ وہ سیاسی بساکیاں تھی، تو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے، تو صدر آصف علی زرداری نے، یا متحدہ اپوزیشن جو اس ٹائم پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی تھی جو اب موجودہ کولیشن گورنمنٹ میں ہے، انہوں نے وہ بساکیاں ہی اس کی توڑ لی، ٹھیک ہے۔ جب بساکیاں توڑ لی تو دھڑام سے یہ نیچے گر گیا۔ اب اس کو کہو کہ بیرونی سازش ہے، بھئی اس نے کیا ایسا کیا ہے کہ اس کے خلاف بیرونی سازش ہو گئی؟ بتائیں تو صحیح۔ رشیا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، تو رشیا میرا نہیں خیال کہ کسی ملک میں ایسے وہ انٹرفیئرنس کرتا، اور ہم جیسے ملک میں ہرگز بھی نہیں۔ اب یہی تو زرداری صاحب نے میسج بھی دیا، اور یہ ایک سمبولک میسج بھی ہوتے ہیں۔ زرداری صاحب کم گو ہیں، بہت کم بولتے ہیں، لیکن بڑا جب بھی بولتے ہیں تو بڑی دانش اور بڑی فکر کی بات ہوتی ہے، بڑی اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں ہماری سیاست پہ۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک طریقہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد صحافیوں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا ایک زرداری سب سے یاری، تو زرداری کی اس نے کہا سب سے یاری ہے، تو میں اس کو سمبولکلی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بیرونی نیریٹو، بیرونی سازش کی بات کر رہا تھا، تو وہ اس حوالے سے بھی آپ اس کو تھوڑا سا اس بیان کو دیکھیں کہ روس یا امریکہ، جو یہ امریکہ کی بات کر رہا تھا، اور اس امریکہ اور رشیا کی جو انٹرنیشنل رائیولری ہے، جو دشمنی ہے، اس کے پیچھے اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، ایک ماسکو کا وزٹ کیا کر لیا، وہ بھی ہمیں حقیقت کا پتہ ہے۔ تو زرداری صاحب نے اس حوالے سے بھی میسج دیا کہ بھائی نہیں، ہماری یاری سب کے ساتھ، اور یاسر زرداری تھے جو اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا تو اس کے فوراً بعد 10 سے 12 دن وہاں پہ رشیا میں انہوں نے وزٹ کیا، ماسکو میں رہے، اور پھر گیلانی صاحب کی آتے رہے، اور زرداری صاحب کی متعدد مرتبہ جو اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے رشیا کے، ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتی رہیں، دمیتری میدویو کے ساتھ، گیلانی صاحب کی پیوٹن کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہی جب بطور پرائم منسٹر، وہ بھی پرائم منسٹر تھے، اور ایس سی او میں کے لیے اپلائی کیا فل ممبرشپ کے لیے آصف علی زرداری صاحب کے دوران، اور پھر پاکستان جو ہے وہ ریجنل جو انٹیگریشن ہے، یورو ایشین انٹیگریشن ہے، اس کا حصہ بننے کی طرف پاکستان نے اپنی پالیسی کو گامزن کیا، یعنی ریجنل پالیسی کو گامزن کیا۔ تو یہ چیز رشیا کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ عمران خان کی وجہ امریکہ نے، بھئی امریکہ بات یہ ہے کہ اس وجہ سے میں رشیا کیوں چلا گیا ہوں، بھئی رشیا میں باقی دنیا نہیں جا رہی، یا وہ پریزیڈنٹ پیوٹن باقی دنیا میں نہیں جا رہا، دبئی میں گیا، اور وہ سارے کچھ آپ دیکھ رہے ہو، اور ماسکو میں کئی انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، اور سارا کچھ ہو رہا ہے، تو انٹرنیشنل ریلیشنز تو چل رہا ہے، تو اور تو کوئی ٹاپل نہیں ہو رہا۔ اور باقی یہ بات کرتے ہیں جی ہم نے وہاں پہ ابسٹین کیا یوکرائن والے ایشو پہ، اور رشیا کے فیور میں ابسٹین کیا،
تو بھئی اور بھی 35-40 ملک تھے جنہوں نے ابسٹین کیا، خاص کر تقریباً تمام مسلم ممالک نے ابسٹین کیا، آپ اکیلے نہیں تھے اور باقی بھی تھے۔ اور ویسے بھی آپ پہ رسپانسبلٹی بھی بنتی تھی کہ آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہو، آپ اس چیز کا جھوٹ فریب کہاں تک چلتا ہے؟ بات یہ اسی وجہ سے قومی سلامتی نے بھی اس کا اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس کے سارے نریٹو کو اس کو دفن کر دیا۔ اور پھر ویسے بھی حقیقی طور پہ بھی یہ ہمارا انٹرنل میٹر تھا جس کو بلاول ہاؤس سے ہی تیار کیا گیا تھا، اور یہ 2018 میں بھی اگر بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں آصف علی زرداری وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ تبدیلی عوام پہ عیاں ہو جائے، کہیں گے جی اس کو موقع نہیں دیا، تو وہ تبدیلی آپ پہ اب عیاں ہوئی تو عوام چاہتی تھی، پہلے عوام نے مسترد کیا تھا، یہ انہوں نے مسترد کر دیا۔ اب اس کے پاس معاشرے گمراہ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو، اور وہ گمراہ کرنے کی سازش کر رہا ہے، لیکن افسوس ہمیں یہ ہے کہ اس کی جو سوچ ہے نا وہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، اس کی ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے، ہماری روایات کے خلاف ہے، اور اس کو جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا آپ کو تجزیہ کر کے بتاؤں، تو بہرحال ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔